शुरू कीजिएगा। जी शुरू करें। जी सर, शुरू फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाह। जी ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। आज इस दुनिया में कौन है जो कामयाब नहीं होना चाहता। शायद इस दौर में सबसे ज्यादा बोला, सुना, सोचा और तलाश किया जाने वाला लफ्ज कामयाबी ही है। दुनिया में फैले सैकड़ों कंसल्टेंट्स, लाखों लेखारी, करोड़ों स्पीकर्स इसी मौजू पर लिखते, बोलते और सोचते हैं। किसी के नजर में कामयाबी रोजाना सर अंजाम देने वाली छोटी छोटी कोशिशों के मजमूए का नाम है। किसी के नजदीक इज्जत, दौलत, शोहरत मिल जाए तो इसका नाम कामयाबी है। किसी के नजदीक अपने आप से लड़ना कामयाबी है और किसी के नजदीक जो शख्स नाकामी से निपटना सीख गया वो कामयाब है। अपनी जात से लेकर मुआशरे तक कामयाबी का मफहूम हर लम्हा, हर दिन, हर वक्त बदलता रहता है। जब आप कारोबार में कामयाबी को देखना चाहते हैं तो फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत जुबैर का जिक्र होता है। जदीद मार्केट में निकलें, जदीद मार्केटिंग की दुनिया में देखें तो बिल गेट्स, वारन बफेट और कार्ल लॉस का नाम आता है। साइंस की दुनिया की सैर को चलें तो स्टीफन हॉकिंग की कठिन जिंदगी दिखाई देती है। किसी को आइंस्टाइन की थ्योरी और कोई एडिसन की इजादात का दीवाना दिखाई देता है। ढेरों दौलत, बेपनाह इज्जत, बेपनाह शोहरत, बेतहाशा अयाशी करने वाला एलोस दुनिया की तमाम तर आसाइशें, खुशियां पाकर भी जीते जी हार गया। इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह जेल और कैद में बैठकर भी कामयाब ठहरा। मालूम हुआ कामयाबी, खुशी और सुकून का ताल्लुक जिस्म से नहीं, रूह से है। ये दिल का मामला है, दिमाग का नहीं। कामयाबी के लिए अपने बदन पर मेहनत से ज्यादा अपने दिल पर मेहनत की जरूरत होती है। ठीक है, आप देते हैं कि एक वो जो है ना कार्ल ड्रेनी, इसने देखें दुनिया को सबसे ज्यादा खुशियां देने के असबाब दिए, दुनिया देने पर सुकून पर लेक्चर दिए और किताबें लिखी और ये साबित किया कि इंसान किस किस तरह खुशियां हासिल कर सकता है। लेकिन चंद साल पहले उसकी वफात हुई है। अलमिया ये है कि वो खुदकुशी करके मरा है। वो आदमी जो दुनिया में खुशियां बांटा करता था, दूसरों को खुशियां देने का हुनर और गुर सिखाता था, लेकिन इसकी खुद की जो मौत होती है वो अजियतनाक तरीके से होती है। वो क्या है कि खुदकुशी करता है। मेरा यूरोप के कोई 22-23 ममालिक में जाना हुआ है और उनमें जो तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक हैं वो है यूरोप के स्कैंडिनेवियन ममालिक। स्कैंडिनेवियन ममालिक 5 कहलाते हैं, यानी डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड और एक आध और है कोई। ये दुनिया के खुशहाल तरीन, तरक्की याफ्ता तरीन, खूबसूरत तरीन ममालिक कहलाते हैं। मेरा इन 5 ममालिक में जाना हुआ है और आप यकीन करें, रिसर्च के मुताबिक, तहकीक के मुताबिक सबसे ज्यादा खुदकुशियां भी इन्हीं ममालिक में होती है। क्यों? वजह उसकी ये है कि दुनियावी लज्जात, दुनियावी ख्वाहिशात जितनी बढ़ती चले जाएंगी, इंसान चाहेगा इससे आगे क्या होता है, इससे आगे क्या होता है। इन ममालिक में अगर किसी को किस चीज की तलब है, पैसे की, मालो दौलत की, वो मिल गया, फिर इंसान कहता है घर मकान हो, वो मिल गया, फिर कहता है सैरो तफरी हो, वो मिल गया, फिर कहता है शराब कबाब हो, वो मिल गया, शबाब भी मिल गया, शराब भी मिल गया, सब कुछ हो गया कि 30-35 साल की उम्र तक वो जब आदमी पहुंचता है
نوجوان پہنچتا ہے تو وہ دنیا کی ساری لذتیں حاصل کر چکا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مزید خوشی کیا ہے, مزید اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے, پریشان ہوتا ہے. تو یہ شہوات لذات کی دنیا جو ہے نا, اس کی کوئی حد نہیں ہے, اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے, ایسا بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو خودکشی کروں, میں اپنے آپ کو ماروں, تو اس میں کیا لذت آتی ہے. جن دنوں 2019 میں میرا وہاں جانا ہوا, انہی ممالک میں یورپ جانا ہوا, تو میں ناروے میں تھا. تو ایک جگہ ہم جا رہے تھے, پتہ چلا کہ وہاں پر ایک بڑا ڈاکٹر تھا, اس نے خودکشی کی ہے, وہ بھی پل سے کود کر. اور سارے لوگ اس پر حیران تھے کہ جو مسیحا تھا اس نے کیسے خودکشی کی. ٹھیک ہے, تو اس پر وہاں کے ماہرین ریسرچ کرنے میں لگے ہوئے تھے. اب ان ممالک میں ڈیتھ سیل بنا دیا گیا ہے کہ اگر کسی کو خودکشی کرنی ہے تو روڈ چوراہے پر اور بیچ چوراہے پر اس طرح گر کر خودکشیاں نہ کرے. وہ ایک سیل بنا دیا گیا ہے, ایک پہاڑی بنا دی گئی ہے کہ جس نے خودکشی کرنی ہے وہاں پہاڑی پر چڑھے اور کود جائے, مر جائے. یا ہسپتالوں میں بنا دیا گیا ہے کہ وہ انجیکشن لگائے اور مر جائے. دیکھیں اس طرح, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دنیا کی جتنی خواہشیں ہیں, لذتیں ہیں, کامیابیاں ہیں, یہ اصل کامیابی نہیں ہے. انسان اصل میں دو چیزوں کا مجموعہ ہے نا, جسم اور روح, مادیت اور روحانیت. ٹھیک ہے, مادیت ہی مادیت ہو, روحانیت نہ ہو تو انسان سکون نہیں پا سکتا. صرف روحانیت ہی روحانیت ہو پھر مادیت نہ ہو تو تب بھی اس کو سکون نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے, اس لیے ہم یہ جو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اے اللہ ہماری دنیا کو بھی بہتر کر دیں, ہماری آخرت کو بھی بہتر کر لیں. ہم سب کے لیے رول ماڈل, نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے, صحابہ کرام کا طریقہ ہے, تابعین کا طریقہ ہے, تبع تابعین کا طریقہ ہے, ہمارے اکابر کا طریقہ ہے. ہم سب کے لیے رول ماڈل یہ ہے. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی ہے. امہات المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کتنی بڑی تھی. صحابہ کرام کو دیکھیں کہ خلفائے راشدین میں سے 3 تجارت کرتے تھے, 10 مبشرہ میں سے 7 تاجر تھے. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی تجارت تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال جو تھا دین اسلام کے کام آیا. تو اس کا مطلب ہے دنیا کمانا, دنیا حاصل کرنا کوئی برا نہیں ہے, بلکہ اس سے بہت سارے دین کے کاموں میں آسانی ہوتی ہے, دنیاوی راحتیں ملتی ہے. اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو ان کو 2 نصیحتیں کی تھی. آج بھی اس کی ضرورت ہے. کیا فرمایا تھا کہ بشرا ولا تنفرا, لوگوں کو خوشخبریاں سنانا, نفرتیں نہ دلانا, خوشخبریاں سنانا, امید کا دامن دکھانا, مایوس نہ کرنا. دوسرا کہ فرمایا تھا یسرا ولا تعسرا, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, مشکلات پیدا نہ کرنا. دین اسلام نہیں چاہتا, سیرت نہیں چاہتی, اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ دنیا میں مشکلات سے رہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی انسان اچھا رہے اور آخرت میں بھی اچھا رہے, دنیا بھی بہتر ہو جائے, آخرت بھی بہتر ہو جائے. یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے, بس آخرت ہے, دنیا چند روزہ ہے. چند روزہ دنیا گزارنے کے لیے بھی تو انسان کو مال و دولت کی ضرورت ہوتی ہے نا, وجاہت کی ضرورت ہوتی ہے, بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, صحت کی ضرورت ہوتی ہے. تو آج کے دور میں انسان کے لیے مال و دولت ہونا بھی ضروری ہے. اس سے آپ بہت ساری چھوٹی موٹی خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کسی کے وہ نا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے.
تو اوپر والا ہاتھ آپ کا ہوگا تو اس کی تعریف کی گئی ہے، نیچے والے ہاتھ کو پسند نہیں کیا گیا بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ آپ یاد کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھا کہ ایک آدمی ہے وہ مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور کہا کہ فلاں تو کیوں مانگتا ہے، کیا تمہارے پاس ایسا نہیں ہے کہ تم چیز خرید کر اور مال و دولت کماؤ؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ 2-4 درہم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوائے اور منگوانے کے بعد اس کو بیچا اور کچھ پیسوں کا کہا کہ آپ اس کا اناج وغیرہ لے لو، اور کچھ کا کہا کہ اس سے ایک وہ رسی لے لو، ایک کلہڑا لے لو، جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، محنت مزدوری کرو اور پھر مدینہ کی گلیوں میں لا کے یہاں لا کر بیچو، اور اتنے دن تک مجھے نظر نہ آنا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ آیا تو وہ خوشحال ہو گیا تھا۔ جب خوشحالی آتی ہے نا تو چہرے سے جھلکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور فرمایا کہ بتاؤ یہ بہتر ہے یا وہ؟ یہ بہتر ہے نا اسے کہ قیامت کے دن ذلت کا سوال تمہارے چہرے پر آتا۔ تو انسان کو مانگنے والا نہیں ہونا چاہیے، انسان کو دینے والا ہونا چاہیے۔ تو آج ہمارا یہ موضوع ہے کہ انسان نے اپنا ہدف بنانا ہے، گول بنانا ہے، منزل متعین کرنی ہے، کاروبار کے اعتبار سے ہو، ذاتی اعتبار سے ہو، خاندانی اعتبار سے ہو، فیملی کے اعتبار سے ہو، ادارے کے اعتبار سے ہو۔ آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہے نا، پیسوں کے آئیں گے۔ آپ کو دواؤں کی ضرورت ہے، پیسوں کے آئیں گے۔ آپ نے ملازم رکھے ہوں گے، پیسوں کے آئیں گے۔ آپ نے حج عمرے پر جانا ہے، روزہ رسول پر جانا ہے، جہاز کا ٹکٹ پیسوں سے آئے گا۔ آپ نے اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنی ہے، اعلیٰ تعلیم دلوانی ہے تو اس کے لیے پیسے چاہیے۔ آپ نے رہنا ہے، اس کے لیے آپ کو مکان چاہیے، مکان کے لیے پیسے چاہیے۔ بجلی آپ کو چاہیے، گرمی ہے تو اس کے لیے پیسے چاہیے۔ آپ کو سردی یا ہیٹر لگوانا ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے۔ آپ نے کوئی اچھی تقریب کرنی ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے، دولت چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آج جو ہمارا سبق ہوگا، وہ آج جو لیسن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جتنے لوگ ہیں، جتنے طلبہ ہیں، جتنی طالبات ہیں، جتنا ہمارے یہ لیکچر سننے والے ہیں، ان کو اپنی دنیا بہتر کرنے کے لیے، دنیاوی زندگی بہتر کرنے کے لیے بھی منصوبے بنانے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تو ہو گئی تمہیدی بات۔ اب منصوبے بنا لیا آپ نے۔ منصوبے ہوتے ہیں 3 قسم کے، ٹھیک ہے۔ 3 قسم کے منصوبے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم منصوبہ، یعنی طویل المیعاد منصوبہ، 10 سالہ، 20 سالہ، 50 سالہ، جہاں تک میں کام کر سکوں، پھر میرا بیٹا یہ کام کرے، اگر وہ بھی نہ کر سکا تو اس کا بیٹا کرے، یہ ایک لمبا منصوبہ ہے۔ بسا اوقات دادا ایک منصوبہ سوچتا ہے، وہ جد و جہد کرتا ہے، کمپنی لگاتا ہے، دکان لگاتا ہے، پھر کمپنی لگاتا ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے۔ اس کا جو بیٹا ہوتا ہے وہاں سے آغاز کرتا ہے، وہ کمپنی کو عروج تک پہنچاتا ہے، پھر وہ بھی چلے جاتا ہے، تو پھر اس کا آگے جو بیٹا آتا ہے، دادا کا جو پوتا ہوتا ہے، وہ اس کمپنی کو عالمی بنا دیتا ہے، ملٹی نیشنل کمپنی بنا دیتا ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دادا لگاتا ہے، بیٹا اس کو بہتر کرتا ہے، اور پوتا جو ہے نا اس کو اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس کی مثال دوں گا۔ جامعہ دارالعلوم کراچی، کل میرا رات وہاں جانا ہوا تھا، وہاں شادی کی تقریب تھی۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ڈاکٹر زبیر اشرف عثمانی صاحب، ڈاکٹر عمران اشرف عثمانی صاحب، مولانا عزیز الرحمان صاحب، تمام اساتذہ کرام سے کھانے کی ٹیبل پر ملاقات ہوئی۔ تو بات چل پڑی، شروع کی، تو پتہ چلا کہ مفتی شفیع رحمہ اللہ نے دارالعلوم نانک واڑہ میں ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا تھا، چھوٹی سی مسجد تھی، اور چھوٹی سی مسجد تھی، چھوٹا سا ادارہ تھا، اب بھی ہے وہ، اچھا ابھی مزید اس کو بہتر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہی کے دور کے اندر پھر ان کو کورنگی میں کوئی 70 ایکڑ کے قریب زمین مل گئی، دارالعلوم وہاں پر شفٹ ہو گیا، اس چھوٹی سی مسجد بن گئی، 2-4 کمرے بن گئے، اور پھر حضرت بیمار ہو گئے، اور حضرت کے جو 2 بیٹے تھے، مفتی اعظم پاکستان استاد محترم مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ، اور استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، انہوں نے مل کر پھر اس ادارے کو بہتر کیا، منصوبے بنائے، بلڈنگیں بنائی، روڈ بنائے، بڑی مسجد، عظیم الشان مسجد بنائی،
درس نظامی بنایا، درس نظامی، شعبہ حفظ کا، اسکول کا، ہیرا فاؤنڈیشن اور نہ جانے کیا کیا. دارالعلوم کراچی پوری ایک دنیا ہے. بر صغیر پاک و ہند کے علاوہ پوری دنیا میں جامعہ دارالعلوم کراچی جیسا کہیں ادارہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. نہ اتنا بڑا رقبے میں، نہ تعلیم میں، نہ بلڈنگ کے اعتبار سے، نہ صفائی ستھرے کے اعتبار سے، اور کسی بھی اعتبار سے ایسا ادارہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس کی بنیاد رکھی مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمہ اللہ نے. اس کو عروج تک پہنچایا ان کے بیٹوں مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نے، اور ان کے دوسرے بیٹے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے. مفتی رفیع عثمانی صاحب کی 4-5 مہینے پہلے وفات ہو چکی ہے. اب ان کے جو بیٹے مفتی زبیر اشرف صاحب اور دیگر ڈاکٹر عمران اشرف صاحب، یہ مل کر اس ادارے کو مزید بہتر بنائیں گے، اور جہاں تک فیض پہنچا ہوا ہے وہاں سے اس کو 4 دانگے عالم میں اس کا فیض کو لے جانے کی کوشش کریں گے، فیض پہنچانے کی کوشش کریں گے. دیکھیں ایک ادارہ تھا، ایک آدمی نے سوچا، ٹھیک ہے، ایک لانگ ٹرم منصوبہ تھا، سوچا اور پھر اس میں سالوں لگ گئے، 75 سال لگ گئے، پونی صدی لگ گئی. یہ ایک لمبا منصوبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جامعۃ الرشید ایک ماشاءاللہ دینی اور عصری تعلیم کا بہترین ادارہ ہے. اس کی بنیاد رکھی مفتی اعظم پاکستان مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ نے. دارالفتاء والارشاد ناظم آباد میں ایک چھوٹی سی جگہ تھی، وہاں پر اپنی ذاتی مکان میں وہ چھوٹی سی مسجد بنا لی، وہیں گھر بنا لیا. 2 کمرے تھے جن میں صرف مفتی رشید احمد صرف تخصص کروایا کرتے تھے. تخصص کے لیے 2 سے 10، کبھی 2 لڑکے ہوتے تھے، کبھی 10 ہوتے تھے، بس اتنے ہوتے تھے. کبھی ایک وقت آیا کہ ایک طالب علم تھا، صرف ایک طالب علم کو پڑھاتے تھے. لیکن کام کیا انہوں نے دارالفتاء والارشاد کے نام سے، اور پھر سن 2000 میں یہ شروع ہو گئی. جامعۃ الرشید کی بنیاد رکھی گئی آسن آباد میں، اور الحمدللہ ان کے جو جانشین تھے مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے اس کو بہتر کیا، مختلف شعبے بنائے، دینی تعلیم کے، عصری تعلیم کے، رفاہی خدمات کی. تو الحمدللہ اس وقت کوئی 30-35 مختلف شعبے ہیں جو اپنا فیض پلا رہے ہیں. جامعۃ الرشید ابھی 20 سالہ نوجوان ہے، 20 سالہ اس کی عمر ہے، اور ابھی جب 50 سال کا ہوگا، پھر 60 سال کا ہوگا، نصف صدی ہوگی، 1 صدی ہوگی، تو اس کا فیض یہاں سے پڑھنے والے لوگ پوری دنیا میں دین اسلام کا پیغام پہنچائیں گے. یہ ایک لمبا منصوبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لانگ ٹرم منصوبہ آپ سمجھ چکے ہوں گے اس طرح ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے مڈ ٹرم منصوبہ، یعنی وسط مدت المیعاد منصوبہ، درمیانی مدت کا منصوبہ، یعنی 10 سالہ 20 سالہ منصوبہ. ٹھیک ہے کہ آپ نے بنا دیا منصوبہ کہ مجھے میری عمر اس وقت 30 سال ہے یا 20 سال ہے، تو میں نے 30 سال کے اندر یہ کام کرنے، 30 سال کے اندر 20 سال کا ہوں تو میری تعلیم ابھی مکمل ہو گئی ہے، میں نے ایم فل کرنا ہے، میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، تو وہ 10 سال کے اندر کرنی ہے. میری شادی نہیں ہے تو میں نے 10 سال کے اندر شادی کر لینی ہے. میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، تو 10 سال کے اندر میں نے اچھی جاب لے لینی ہے. مجھ میں صلاحیت نہیں ہے، مجھے انگلش بولنی نہیں آتی، مجھے عربی بولنی نہیں آتی، مجھے لکھنا نہیں آتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے بولنا نہیں آتا، تو 10 سال کے اندر آپ نے بنا. میرا فیس بک پیج نہیں ہے، میرا یوٹیوب چینل نہیں ہے، تو میں نے 10 سال کے اندر بنانا. میرے پاس مکان نہیں ہے تو میں کوشش کروں گا کہ 10 سال میں اتنی محنت کروں تو کم از کم چھوٹا موٹا کوئی اپنا مکان لے سکوں، تاکہ میں کرائے کی جھنجٹ سے بچ جاؤں، اپنے بیوی بچوں کو ایک چھت فراہم کر سکوں. ٹھیک ہے. یا یہ میں کوئی آپ معاشرے میں میرا کوئی مقام نہیں ہے تو میں معاشرے میں کوئی مقام حاصل کر سکتا ہوں، عزت وقار حاصل کر سکوں. میرے شاگرد نہیں ہے تو میں پڑھا کر اپنا فیض آگے پہنچا کر 100-200 شاگرد تیار کر سکوں. 10 سالہ منصوبہ یہ آپ نے بنایا. ٹھیک ہے.
اور پھر 10 سال کے منصوبے کو آپ نے سالوں میں تقسیم کیا، سالوں کو پھر مہینوں میں تقسیم کیا، مہینوں کو پھر آپ نے دن میں تقسیم کیا، دن کو پھر آپ نے گھنٹوں میں تقسیم کیا، اور ڈائری لکھنا شروع کر دی کہ یہ 10 سال کے اندر مجھے یہ کام کرنے ہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا۔ پھر آپ نے استخارہ بھی کیا، استشارہ بھی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی مانگتے رہے، اہل علم اہل فضل سے بھی مانگتے رہے، اور انتھک محنت بھی کرتے رہے، اپنی صلاحیت بھی بڑھاتے رہے، جدید ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ کرتے کرتے 10 سال کے اندر جو آپ نے ہدف طے کیا تھا وہ آپ نے پورا یا جز یا آدھا یا پونا آپ نے حاصل کر لیا۔ یہ ایک منصوبہ ہوتا ہے، چھوٹا منصوبہ 10 سال۔ اچھا ٹھیک ہے، تیسری قسم کا منصوبہ یہ ہوتا ہے جو چھوٹا منصوبہ ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا منصوبہ ہوتا ہے، مطلب 1 مہینے کا منصوبہ یا 1 سال کا منصوبہ آپ کہہ لیں کہ مجھے 1 سال کے مجھے زبان نہیں آتی چائنیز اور مجھے چائنا جانا ہے پڑھانے کے لیے، تو 1 سال کے اندر اندر آپ نے چائنیز زبان سیکھ لی۔ آپ کو لکھنا نہیں آتا، آپ کتابیں لکھنا چاہتے ہیں، تو 1 سال کے اندر اندر آپ نے جرنلزم کے مختلف کورس کر لیے، سیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ آپ کو بولنا نہیں آتا تو آپ نے تقریر کا فن، بولنے کا فن 1 سال کے اندر اندر یہ صلاحیت حاصل کر لی۔ آپ کی شادی نہیں ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو جائے، تو 1 سال کے اندر اندر آپ نے مختلف رشتے دیکھے اور غور و فکر کیا، استخارہ استشارہ کیا، تو 1 سال کے اندر اندر آپ کی شادی ہو گئی۔ یہ ایک چھوٹا منصوبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو 3 قسم کے منصوبے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، لانگ ٹرم منصوبہ یعنی لمبا منصوبہ، مڈ ٹرم درمیانی منصوبہ، شارٹ ٹرم مختصر منصوبہ، 1 دن کا منصوبہ بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا منصوبہ بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے منصوبے رکھے آپ نے۔ یہ کوئی بھی منصوبہ ہو، اس کے لیے منصوبہ بندہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے ڈائریوں میں لکھ لینے ہیں۔ جو لکھی ہوئی بات ہوتی ہے نا، انسان کا جو دماغ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا ہے، یہ جو دماغ ہے یہ چیزوں کو تصویروں کی صورت میں محفوظ کرتا ہے، تصویروں کی صورت میں دماغ چیزوں کو لیتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں نا گلاب کا پھول، تو آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ گلاب کے پھول کی جو تصویر ہے وہ آ گئی۔ آپ نے کہا گیندے کا پھول، گیندے کے پھول کی جو تصویر ہے آپ کے ذہن میں وہ آئی ہے۔ آپ نے کہا اونٹ، تو اونٹ کہنے سے اونٹ کی جو تصویر ہے آپ کے ذہن میں وہ آئی۔ آپ نے کہا ماں، میری ماں، میری ماں، تو آپ کی والدہ محترمہ کی جو تصویر ہے وہ آپ کے ذہن میں آ گئی۔ آپ نے مطلقاً کہا لوگوں کی مائیں، تو آپ کے ذہن میں بڑی عورتوں کے جس کے چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی ہوں گی، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، جو اللہ اللہ کر رہی ہوگی، جو قدرے کمزور ہوگی، آپ کے ذہن میں وہ آئے گا۔ تو آپ نے جب کہا انار، تو آپ کے ذہن میں انار کا لفظ آتے ہی دماغ کے اندر آپ نے ذہن میں انار کی تصویر آئے گی۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے کہا حی اللہ، حی اللہ کیا چیز ہے؟ یا آپ نے کہا ان کا ایک ایسا پرندہ ہے جس کا وجود آپ نے نہیں دیکھا، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا، ذہن میں آئے گا کوئی ایسی چیز ہے جو ہم نے نہیں دیکھی، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کہہ لیتے ہیں جنت، تو جنت کہتے ہوئے آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ اس لیے کہ جنت کی صفات جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے، وہاں پر نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، باغات ہوں گی، حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے، فلاں 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 چیزیں ہوں گی، جو ایک آپ نے قرآن پاک میں یا احادیث میں جنت کی جو صفات بیان کی گئی ہے، وہ صفات کو انار کا ذکر ہے نا کہ نہر ہوں گی، نہر آپ نے دیکھی ہے، شہد آیا تو شہد کا آپ نے دیکھا ہے، دودھ کہا تو آپ نے دیکھا ہے، انار ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ جہنم جب کہیں گے تو آیا کہ وہاں پر آگ، دھکتی آگ ہوگی، بچھو ہوں گے، فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ آپ نے کہا قبر، تو قبر کہنے سے آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ مٹی کا ایک گھڑا آ گیا۔ تو اس کا حاصل یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن کو ایسا بنایا ہے کہ ذہن چیزوں کو، تمام چیزوں کو تصویر کی صورت میں لیتا ہے، سمجھا گئی بات؟ الفاظ کی صورت میں نہیں لیتا، تصویر کی صورت میں قبول کرتا ہے۔
یہ بات میں نے اس لیے کی کہ آپ نے جو بھی منصوبہ بنایا ہے، لمبا منصوبہ بنایا ہے، مختصر بنایا ہے یا درمیانی درجے کا بنایا، آپ نے ان تمام منصوبوں کو ایک کاغذ پر لکھ لینا ہے۔ چند دن قبل میں نے تمام طلبہ و طالبات سے کہا تھا پتہ نہیں اس بات پر عمل کیا یا نہیں کیا، اگر نہیں کیا تو اس کو پلے باندھ لیں۔ آپ کی عمر جتنی بھی ہے، مختلف عمروں کے لوگ یہ سن رہے ہیں، آپ طالب ہیں یا طالبہ ہیں، آپ کی عمر 20 سال ہے یا 40 سال ہے یا 30 سال ہے، آپ کی جو زندگی باقی ہے، آپ کی جو آگے آپ نے منصوبے سوچے ہوئے ہیں، وہ کم از کم 25 منصوبے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، 25 کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں، یا کم از کم 25 کام آپ ایک کاغذ پہ لکھ لیں، ڈائری پہ لکھ لیں۔ اس میں وہ منصوبے بھی لکھیں جو لمبی مدت والے ہیں، وہ منصوبے بھی لکھیں جو مختصر ہے، وہ منصوبے بھی لکھیں جو درمیانی مدت کے ہیں۔ تو 25 کام آپ نے یہ لکھنے ہیں۔ دیکھیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے حج کرنا ہے، ہم نے عمرہ کرنا ہے، ہم روزہ رسول پر جائیں گے، ٹھیک ہے، ہم حرمین شریفین کی زیارت کریں گے۔ سب کے دل میں ہے نا، یہ ارمان ہے نا، بلکہ ہر مسلمان کی یہ آرزو ہوتی ہے۔ تو آپ سب کے دل میں یہ ارمان ہے، تو آپ یہ لکھ کیوں نہیں لیتے کہ جب آپ کے دل میں یہ ارمان ہے تو آپ کاغذ پر لکھ لیں کہ مجھے حج کرنا ہے، مجھے عمرہ کرنا ہے، یہ لکھ لیں۔ ہر ایک مسلمان کی، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے وہ شادی کرے، تو آپ لڑکا ہیں یا لڑکی تو آپ لکھ لیں، آپ کے ذہن میں جیسا رشتہ ہے اس طرح اس کو لکھ لیں، اس سوچنا شروع کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا ذاتی مکان ہو، وہ کرائے کا محتاج نہ ہو، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے سہولتیں، آسانیاں پیدا کر سکیں۔ تو آپ یہ لکھ کیوں نہیں لیتے کہ مجھے اپنا گھر بنانا ہے؟ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے ہوں، تو آپ یہ چیز لکھ لیں کہ میرے پاس اتنی مال و دولت ہونا چاہیے کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں، مجھے اپنی ضروریات، اپنی فیملی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ معاشرے میں اس کی عزت ہو، معاشرے میں اس کا وقار ہو، تو آپ اپنی وقار کے لیے، اپنی عزت کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، معاشرے میں مقام بنانے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا فیض پھیلے، اس کا کوئی حلقہ ہو، لوگ اس کی بات کرنے والے ہوں، اس کے اچھے دوست ہو۔ اچھے تعلق کے لیے، اچھے دوست کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بیان کرے، وہ لیکچر دے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرے، اساتذہ کی خدمت کرے، تو خدمت کریے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ جو منصوبے ہیں اس طرح کے، یہ آپ نے 25-30 منصوبے لکھ لینے ہیں ایک کاغذ پر، ڈائری پر، اور پھر ڈائری جو ہوگی اس کو روزانہ آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے۔ صبح اٹھتے وقت بھی اس کو دیکھنا ہے، دوپہر کو بھی دیکھنا ہے، شام کو بھی دیکھنا ہے، اور ذہن میں وہ چیزیں گونجتی رہنی چاہیے، ذہن میں وہ چیزیں گردش کرتی رہنی چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے 5 منصوبے بنائے، مثال کے طور پر نمبر 1 ذاتی گھر بنانا ہے، نمبر 2 حج کرنا ہے، نمبر 3 2 شادیاں کرنی ہے، نمبر 4 نوجوانوں کی تربیت کے لیے ایک ادارے کا قیام کرنا ہے، نمبر 5 50 ملکوں کی سیاحت کرنی ہے۔ اور اس نے یہ 5 منصوبے بنائے۔ اب ان منصوبوں میں شارٹ ٹرم منصوبہ، مڈ ٹرم منصوبہ اور لانگ ٹرم منصوبہ ہر ایک کے نزدیک مختلف ہوگا، ٹھیک ہے۔ میرے نزدیک یہ 5 منصوبے اہم ہیں۔ جب میں نے یہ طے کیا کہ یہ میرے شارٹ ٹرم منصوبے ہیں، مڈ ٹرم منصوبے ہیں یا لانگ ٹرم منصوبے ہیں، پھر انہیں پائے تکمیل تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں کس طرح پہنچاؤں گا؟ میں نے سوچا کہ ذاتی گھر بنانا ضروری ہے، اس لیے کہ میری عمر ہو گئی ہے ابھی 45 سال، اور میرے بچے
बड़े हो रहे हैं और 2-4 साल के बाद बच्चों की शादियां शुरू हो जाएंगी, जिंदगी का कुछ पता नहीं है। तो मेरे पास जितनी मैंने 25 साल के अंदर जद्दोजहद की, मेहनत की और वालिदैन की तरफ से जो हमें विरासत में चीज़ें मिली हैं, तुम सबको जमा किया और जमा करके अगर उस चीज़ों का क्या फ़ायदा, चीज़ें बिखरी हुई हैं, पैसों का क्या फ़ायदा, किराए के मकान में हैं, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं। अगर आज मेरी आंख बंद हो जाती है तो मेरे बच्चे किराए के घर में लेंगे और लोग परेशान करेंगे किराया देने के लिए। अगर छत उनको फराहम कर दी जाए तो वो ये है कि सुकून के साथ जिंदगी गुजार सकेंगे। चुनाचे मैंने वो चीज़ें और शुरू किया, वालिदैन से बात की तो वालिदैन ने कुछ दौलत जायदाद जो हमारे हिस्से में आनी थी पहले से दे दी, कुछ प्लाट हिस्से में आए वो बेचा और 20 साल के अंदर मैंने और मेरी बेगम ने जितना कमाया था, मेहनत की थी, वो पैसे जमा किए तो अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लाट ले लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो प्लाट पर तामीर हो गया। तो 1 साल के अंदर अंदर घर बन गया। ठीक है, एक चीज पूरी हो गई। मेरे नजदीक फर्स्ट तरजीह ये थी। मेरे एक दोस्त है, उसको वालिदैन की वफात हो गई, उनको विरासत में बहुत सारे पैसे मिले। उसने और उसकी अहलिया ने कहा कि सबसे पहले में हमारे पास चूंकि पैसे आ गए हैं, सबसे पहले हमने हज करना है। चुनाचे गुज़िश्ता साल वो मियाँ बीवी दोनों 16 लाख लगा के वो हज करके आए हैं और उनके नज़दीक ये था कि हज सबसे पहले करना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला हज की बरकत से बड़ी बड़ी मुश्किलात को आसान कर देते हैं। इसकी अपनी बरकत हैं। एक उनके नज़दीक मकान में रहना, ज़ाती मकान में रहना तरजीह में नहीं था, तरजीह तो थी लेकिन लॉन्ग टर्म मंसूबे में था, मिड टर्म या शॉर्ट मंसूबे में नहीं था। बाकी जो पैसे बचे तो उन्होंने प्लाट लेने के बजाय अपना बिजनेस शुरू कर दिया। उनका ख्याल था कि मैं इससे कमाऊंगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता किराए पे 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये देने पड़ते हैं। तो जो मेरे पास दौलत है उसको किराए पर घर लेने के बजाय उस घर किराए पे ले लिया जाए तो उस पैसों को अगर बिजनेस में किया जाए, रूलिंग में लाया जाए तो इससे महाना कई लाख कमाए जा सकते हैं। तो उसके नज़दीक दूसरे नंबर पर कारोबार करना था। ठीक है, तो हर आदमी का अपने जहन, अपने हालात, अपने वाकयात, अपने मंशा के मुताबिक ये जो मंसूबे हैं ये कोई मंसूबा मेरे नज़दीक लॉन्ग टर्म है और जैद के नज़दीक मिड टर्म है और अफजल के नज़दीक शॉर्ट टर्म हो सकता है। तो आप जितने भी बना रहे हैं मंसूबे, 25 मंसूबे बना रहे हैं तो आपने 25 को मंसूबे जो बनाए हैं इसको फिर 3 हिस्सों में तकसीम करना है। आपने ये देखना है कि इसमें मुख्तसर मंसूबा कौन सा है जिनको मैं पहले करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मंसूबा कौन सा है, उसके बाद का मंसूबा कौन सा है। तो आपने इस तरह इसको तकसीम करना होगा। अगर आप मंसूबे नहीं बनाते तो फिर आपने किसी का पुर्जा बन जाना है। देखें, या तो आप खुद मंसूबे बना लें, खुद अपना इदारा बना लें, खुद वो काम करें। अगर आप खुद अपना इदारा नहीं बना सकते, आप खुद काम नहीं कर सकते, आप खुद फैक्ट्री नहीं लगा सकते, तो अब दूसरी सूरत यह है कि आप किसी ऐसे इदारे में शामिल हो जाएं, ऐसे इदारे का पुर्जा बन जाएं जो मुल्क व कौम के लिए मुफीद है। जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी, एक तो ये कि आप गाड़ी खुद ले लें और गाड़ी खुद ड्राइव करें। अगर गाड़ी खुद नहीं आपके पास, खुद ड्राइव नहीं कर सकते, किसी गाड़ी का आप टायर बन जाए, ठीक है, और गाड़ी का टायर बनकर फिर आप उस इदारे के लिए, उस इदारे की फलाह व बहबूद के लिए, उसकी बेहतरी के लिए काम करने में लग जाएं। ठीक है, किसी के कामों, मंसूबों और विजनों में शरीक हो जाएं। फारिग नहीं बैठना चाहिए। फारिग आदमी का दिमाग शैतान का कारखाना बन जाता है। फारिग नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई चीजें गूंजती रहनी चाहिए। इशफाक अहमद मरहूम कहा करते थे, बड़े खूबसूरत और सबक आमोज 2 जुमले हैं उनके। वो कहते थे, बहुत सारे लोग इस वजह से बड़े काम नहीं करते कि हमें मर जाना है, और बहुत सारे लोग इस वजह से बड़े काम करते हैं कि काम करके मरे। यानी बहुत सारे लोग ये कहते हैं
کہ ہم کام کر کے کیا کریں گے، اس لیے کہ ہم نے تو مر ہی جانا ہے، لہذا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا جملہ ان کا یہ تھا کہ بہت سارے لوگ اس لیے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مریں تو کام کر کے مرے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی قوم کے لیے کوئی ایسا منصوبہ بنا کے جائیں، کوئی ایسا کام کر کے جائیں جو صدقہ جاریہ کے طور پر ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں صرف 2 ہی جملے، لیکن فرق کتنا ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا آپ بھی کچھ کر کے ہی مریں۔ زندگی بہت مختصر ہے، لیکن کام کرنے والے اس تھوڑی سی زندگی میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ بھی آپ جیسے ہی ہوتے ہیں، انہیں بھی سرخاب کے اوپر لگے ہوئے نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اب کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے منصوبے پر ہر اعتبار سے تحقیق کرنی ہے۔ آپ عادت بنا لیں کہ کوئی بھی اہم منصوبہ شروع کرنے سے پہلے ہر اعتبار سے اس پر تحقیق اور ریسرچ کریں گے۔ دیکھیں یہ جو دور چل رہا ہے، یہ غور و فکر کا دور ہے، تحقیق اور ریسرچ کا دور ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کوئی کمپنی بنانا چاہتے ہیں۔ کل میری ایک دوست سے ملاقات ہوئی، اس نے بنایا ہوا ہے، اس کی ویزا لگانے کی اس کی کمپنی ہے، نام لینے میں کوئی حرج نہیں، ایک ایکسپریس اس کمپنی کا نام ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ نے یہ کمپنی کیسے بنائی، آپ کو ذہن میں خیال کیسے آیا؟ اس نے کہا کہ میں کمپنی میں کام کرتا تھا اور مجھے خیال ہوا کہ جتنے ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں نا، ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں، جن کی ٹریول ہوتی ہے، ان کا کام ہوتا ہے ٹکٹیں بک کر دینا، حج کے لیے، عمرے کے لیے، مختلف ممالک کے لیے ٹکٹیں بک کر دیتے ہیں، ہوٹل بک کر دیتے ہیں، انشورنس بنا دیتے ہیں آپ کو۔ لیکن یہ جو ویزا لگا کے دینا ہے نا، یہ اس کی ہر ملک کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ہر ملک کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ کسی کے لیے 20 کاغذات چاہیے، کسی کے لیے 40 کاغذات چاہیے۔ بزنس کے لیے جانا ہے تو اس بزنس ویزا چاہیے تو اس کے لیے الگ ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر آپ نے سیر و سیاحت کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے الگ ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر آپ نے تعلیم کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے الگ ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر آپ نے نوکری کرنے جانا ہے تو اس کے لیے الگ ریکوائرمنٹ ہے۔ اب جو نوجوان ہوتے ہیں یا جو سیاحت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ویزا لگے گا کیسے، اور ویزے کے لیے درکار ضرورتیں کتنی ہیں، ویزا کیسے بھرے گا، اور اس کا فارم بھرنے کے بعد وہ جو فیس جمع کروانی ہے وہ کہاں کروانی ہے، پھر فارم کہاں جمع کروانی ہے، یہ ساری چیزیں پتہ نہیں تھا۔ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ جہاں ویزا دفتر ہوتا ہے وہاں اور ٹریول ایجنٹ کے درمیان بیچ میں ایک خلا ہے کہ لوگوں کو ویزا لگا کر دے، وہ کچھ اپنی پیمنٹ لے لے اور لوگوں کو رہنمائی کرے کہ ویزا یوں لگانا ہے۔ چنانچہ کہا کہ اس چیز کو، یہ جو ایک پل تھا، اس کو میں نے، یہ جو خلا تھا اس کو پر کرنے کی کوشش کی، میں نے شروع میں یہ بنایا، تو اس کے بعد میرا یہ کام چل پڑا۔ ابھی کوئی بھی نوجوان آتا ہے، کس نے یو کے جانا ہے، یو ایس اے جانا ہے، متحدہ عرب امارات جانا ہے، یا آپ نے عمرے کے لیے جانا ہے، یا حج کے لیے جانا ہے، یا آپ نے یورپ کی سیاحت کرنی ہے، یا ترکی آپ نے جانا ہے، تو ویزا لگانے کا وہ طریقہ کار نہ صرف بتاتے ہیں بلکہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹ چاہیے، اور یہ ڈاکومنٹ فلاں جگہ سے بنے گا، فلاں جگہ سے بنے گا، فلاں جگہ سے، یہ ڈاکومنٹ لے کر آ جائیں۔ اور وہ ڈاکومنٹ لے کے آ جاتا ہے، پھر یہ فارم بھرتے ہیں، پھر کاغذات جو ہوتی ہے، جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس ایمبیسی کی، اس کو سامنے رکھتے ہیں، اس کے مطابق اس کا پرنٹ نکالتے ہیں، اور پھر متعلق جگہ پر آپ کو پہنچا دیتے ہیں، اور جو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا ویزا لگ کر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں ان کو اس چیز کی رہنمائی نہیں ہے۔ اب یہ اپنی 5,000 2,000 6,000 فیس لے لیتے ہیں، اور ایک نوجوان جس کو انگلش نہیں آتی، سارے ویزے کے فارم تو انگلش میں بھرے جاتے، جس کو انگلش نہیں آتی تو وہ کیسے فارم بھرے گا؟ اگر آتی بھی ہے
تو وہ آن لائن ویزا کیسے بھرے گا؟ ان کو ویب سائٹ کا بلند پتہ نہیں ہوگا، ویب سائٹ کا پتہ بھی چل گیا تو ریکوائرمنٹ جو کاغذات ہوتے ہیں وہ نہیں ہے، انشورنس آپ کہاں سے بنوائیں گے، آپ ٹکٹ کہاں سے ہوٹل بکنگ کیسے کروائیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں جو نا میرے بھائی وہ جو ادارہ ہے وہ آپ کو فراہم کرتا ہے، اس طرح معتبر ادارے ہیں۔ تو انسان کو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ تحقیق کرنی پڑتی ہے، غور کرنا پڑتا ہے، فکر کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت عوام کو کس چیز کی معاشرے میں۔ باٹا سروس ہے نا، باٹا سروس، اس کی میں کہانی پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ انہوں نے غور کیا کہ فلاں ایک علاقہ ہے، فلاں ایک جگہ ہے، فلاں یورپ، فلاں ملک کے اندر وہاں پر لوگ چپل نہیں پہنتے، تو انہوں نے مختلف چپلیں بنائی اور کہا کہ وہاں پر ہم چپلیں بیچیں۔ انہوں نے کہا، کسی نے کہا کہ آپ کا منصوبہ غلط ہے، اس لیے کہ وہاں تو چپل پہننے کا رجحان ہی نہیں ہے، تو چپل لے گا کون؟ اس نے کہا کہ سب سے پہلے ہم چپل فوائد دیں گے، ان کی ذہن سازی کریں گے، رائے عامہ ہموار کریں گے، اس کی بتائیں گے کہ اس کے فوائد کیا ہیں، اور پھر مختلف ڈیزائن کی، نوجوانوں کے لیے الگ، بچوں کے لیے الگ، خواتین کے لیے الگ، بوڑھوں کے لیے الگ، جنگل میں جانے کے لیے الگ، اور جو دفتروں میں بیٹھ کے ان کے لیے الگ ہم چپل بنائیں گے اور وہاں جا کے بیٹھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کام شروع کیا اور پھر دھڑا دھڑ اس کی کمپنی نے ترقی کی۔ ٹھیک ہے، تو ایک ہوتی چیز بنانا، دوسرا ہے کہ مارکیٹ میں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آن لائن بزنس، آن لائن کلاسز پاکستان میں نہ ہونے کے برابر تھے 2018 میں، کورونا سے پہلے، یا آن لائن تعلیم نہیں ہوتی تھی، آن لائن کاروبار نہیں ہوتا تھا، فوڈ پانڈا نہیں ہوتا تھا، گھر میں آن لائن سروس کم ہوتی تھی۔ لیکن جب کورونا آیا، پاکستان پورا بند ہو گیا، 2020 میں، 21 میں اور 22 میں پوری مارکیٹیں بند ہو گئی، گھر بند، ہوٹل بند ہو گئے، ساری چیزیں بند ہو گئی، اسکول بند ہو گئے، لیکن نظام تو چلنا تھا نا۔ بچے 3 سال گھر میں بیٹھ کے کیا کریں گے؟ چنانچہ انہوں نے آن لائن کا سلسلہ متعارف کروایا، آن لائن میٹنگیں ہونے لگ گئی، آن لائن لیکچرار ہونے لگ گئے۔ یہ لیکچر بھی آپ آن لائن سن رہے ہیں، یہ اسی کی مرہون منت ہے۔ آن لائن کاروبار شروع ہو گئے، فوڈ پانڈا شروع ہو گیا، ہوٹل والوں نے کہا کہ کھانا بنائیں گے آپ کی دہلیز پر پہنچ جائے گا، کتاب والوں نے کہا کتاب آپ آن لائن خریدیں، اور دراز آ گیا، دراز نے کہا کہ یہ ایک ویب سائٹ ہے، جو چیز خریدیں آن لائن پیمنٹ کریں اور سیدھا کیا آپ کے گھر میں وہ چیز آ جائے گی۔ الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس وقت آن لائن جو پہلے دنیا میں 2018 میں میرا جانا ہوا تھا، تو وہاں پر ان ممالک میں، ترقی یافتہ ممالک میں، آن لائن کاروبار، آن لائن کام 60%، 70% تھا، اور پاکستان میں 1-2% تھا۔ اس وقت پاکستان میں 60% تک چیزیں، خرید و فروخت، کاروبار آن لائن ہو رہا ہے، ساری چیزیں واٹس ایپ پر ہو رہی ہیں، ساری چیزیں ای میل کے ذریعے ہو رہی ہیں، ساری چیزیں مختلف ویب سائٹ کے ذریعے ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں نا۔ پھر ایک خلا تھا، ایک کمپنی آئی، اچھا ایک ٹیکسیاں ملتی تھی، آپ ٹیکسی اسٹینڈ جانا پڑتا تھا اور وہاں پر آپ کو بھاؤ تاؤ کرنا پڑتا تھا۔ ضرورت محسوس کی گئی کہ ایسی کوئی ہونی چاہیے کہ ٹیکسی اس کے گھر کے سامنے مل جائے، اس کی دہلیز پر مل جائے۔ تو اوبر آ گئی، کریم آ گئی، اور بہت ساری کمپنیاں آ گئی، ایپ آ گئی۔ تو آپ نمبر لکھیں، ایپ لگائیں اور لکھیں، اور اس کے بعد کیا ہوگا، گاڑی جو ہے وہ آپ کو بتائے گی، وہ جو گاڑی ہے وہ آپ کو بتائے گی آپ نے کس جگہ جانا ہے، یہ بتائے گی، اور اس کے بعد کرایہ بھی بہاؤ تاؤ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر گاڑی بھی مختلف ہے، آپ کو بڑی گاڑی چاہیے، آپ کو اے سی گاڑی چاہیے، آپ کو چھوٹی گاڑی چاہیے، آپ کو 2 منٹ کے لیے چاہیے، 3 منٹ سے 2 گھنٹے کے سفر کے لیے چاہیے، آپ کو کہاں جانا ہے۔ تو اس ضرورت کے مطابق پھر آپ کو گاڑی آپ کے دروازے پر آنے لگ گئی۔ ایک تو جو کے ساتھ جو اور لال پیلی ٹیکسیوں کے ساتھ چک چک کرنی پڑتی تھی وہ ختم ہوگی۔ بہت ساری خواتین جو اپنے آپ کو تنہا سفر کرنے میں غیر محفوظ سمجھتی تھی، وہ شکل بھی ختم ہو گئی۔ اور اسی طرح گاڑی آپ کے پاس آ گئی، کرایہ پہلے سے طے ہے، جتنا چلیں گے، جیسی گاڑی چاہیے، یہ ضرورت تھی، آپ نے اس کو فل کر لیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ گاڑی میں جاتے ہیں تو پوری گاڑی بک کروانی پڑتی ہے، بس اوقات ایک آدمی جاتا ہے، تو بائکیہ سروس نکل آئی۔
تو اگر گاڑی میں آپ کے 2000 روپے لگتے ہیں تو بائکیا پر آپ کے 200 روپے لگتے ہیں. ایک بائک کے سروس نکل آئی, رکشا سروس نکل آئی, اور اس کے بعد TCS کا سلسلہ آ گیا, آپ کے گھر میں چیزیں پہنچ جاتی ہے. آج میں گیا ایک دفتر میں, اس نے مجھے وہاں پہنچنے کے لیے 1 گھنٹہ جانے کا 1 گھنٹہ آنے کا لگتا ہے, 2 گھنٹے لگ گئے. اور آنے جانے کا جو کرایہ تھا, اگر میں اوبر میں جاؤں تو 3000 روپے, اگر رکشے میں جاؤں تو 1500 روپے, اگر بس میں جاؤں پبلک سروس میں جاؤں تو بھی میرے کم از کم 300-400 روپے لگ جاتے ہیں, اور 3 گھنٹے بھی یہ بھی. تو انہوں نے کہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ نہ آئیں, کوریئر سروس لے لیں یا کوئی سروس لے لیں کہ یہاں سے وہاں تک ہم 300 روپے میں آپ کے گھر پر یہ پہنچا دیں گے. میں نے کہا گڈ آئیڈیا, میرے 3 گھنٹے بچ گئے اور پیسے بھی بچ گئے, اور 3 گھنٹوں کے اندر میں ایک مضمون لکھ سکتا ہوں. ایک مضمون کم از کم 1000 روپے مجھے ملتے ہیں ایک مضمون کے, اور 3 گھنٹے کے اندر میں 3 لیکچر دے سکتا ہوں. ایک لیکچر کم از کم 2000 کا ہوتا ہے. 3 گھنٹے میں کتاب کے 10 صفحے لکھ سکتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں ایک کتاب پڑھ سکتا ہوں 3 گھنٹے کے اندر. ایک چھوٹی موٹی 100-150 صفحے کی کتاب پڑھ سکتا ہوں. 3 گھنٹے کے اندر میں نیند پوری کر سکتا ہوں. 3 گھنٹے میں ورزش کر سکتا ہوں. 3 گھنٹے میں اپنی اہلیہ کے ساتھ وقت گزار سکتا ہوں. 3 گھنٹے میں اپنی والدین کی خدمت کر سکتا ہوں. 3 گھنٹے کے اندر میں کوئی ہنر, کوئی اسکل, کوئی مہارت حاصل کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے چیز دیکھی نا. تو بات اس پر آئی کہ کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے تو کرنے سے پہلے آپ نے اس پر تحقیق کر لینی ہے, ریسرچ کر لینی ہے, ضرورت کو محسوس کرنا ہے کہ اس وقت اس کی ضرورت کیا ہے, مارکیٹ کیا ہے. یہ جو دور ہے یہ تحقیق کا دور ہے, ریسرچ کا دور ہے, انفارمیشن کا دور ہے, اور آئیڈیاز کا دور ہے. جس کے پاس نیا آئیڈیا ہوگا اور اس کے مطابق ریسرچ ہوگی تو وہ چھا جائے گا. مغرب اور گورے تحقیق اور ریسرچ کر رہے ہیں, ہر اعتبار سے منصوبے بنا رہے ہیں. اب امامت کا حق انہی کا ہے. گوروں نے اتنا زیادہ کام کیا ہے کہ ان کے دماغ کی رگوں کو پسینہ آ گیا. ہم اتنا بھی کام نہیں کرتے کہ ہمارے جسم کو پسینہ آ جائے. آپ نے جو لیکچر سن رہے ہیں, آپ نے ہمت, محنت اور مستقل مزاجی سے کام کرنا ہے. جب آپ نے کام کر لیا آپ نے, ٹھیک ہے, اگلا صفحہ کھولیے گا, اگلا صفحہ کھولیے گا. جب آپ نے منصوبہ بندی کر لی, اس کے بعد حکمت عملی, دانائی, مہارت اور اچھے طریقے سے کام کرنے کی عادت ڈالنی ہے. کہتے ہیں نا, ہے ضروری عمل تکمیل تمنا کے لیے, ہے عمل ضروری تکمیل تمنا کے لیے, ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے عمل ضروری تکمیل تمنا کے لیے, ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. تو بھائی آپ نے خواب دیکھ لیا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں, سپنا دیکھ لیا, منصوبہ بنا دیا. شیخ چلی والا منصوبہ بنا دیا. شیخ چلی والا تو سنا نا, ونڈے لے کے جا رہا تھا اور راستے میں سوچ رہا تھا کہ یہ انڈا لے کے جا رہا ہوں, پھر مرغی کے نیچے رکھوں گا, پھر بچے ہوں گے, پھر چوزے نکلیں گے, پھر اتنے ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر بڑا ہوگا, اور اس کے بعد پھر میں 3-4 شادیاں کروں گا, پھر میرے بہت سارے بچے ہوں گے, وہ بچے شرارتیں کھڑیں گے اور بچوں کو پھر میں یوں ماروں گا. ٹھیک ہے, اور جب یوں کہا اس نے تو انڈا نیچے گرا اور ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے, اس کا خواب جتنا تھا سارا چکنا چور ہو گیا. تو شیخ چلی کا خواب نہیں دیکھنا آپ نے, ہے عمل ضروری تکمیل تمنا کے لیے, ورنہ رحیم خیالات سے کیا ہوتا ہے. جو آپ نے منصوبہ خواب دیکھ لیا, ہدف بنا لیا, منزل کی تعین ہو گئی, اس کے بعد آپ نے لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم منصوبہ بنا لیا, تو اب حکمت عملی اپنانی ہے کہ میں نے یہ کام کس طریقے سے کرنا ہے, اور پھر اس طریقے کے مطابق آپ نے کام کرنے کی عادت ڈالنی ہے. لیکن جو بھی کام کریں وہ زیادہ نہ کریں بلکہ اچھا کریں. ایک ہوتا نا زیادہ کام کر لیا لیکن کوالٹی نہیں ہے اس کی, کوالٹی. یہ جو دور ہے یہ کوالٹی کا دور ہے. بہترین سے بہترین سروس دیں, بہترین سے بہترین لیکچر دیں, بہترین سے بہترین آپ کام کریں. دیکھیں اسی کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ ملک میں فرمایا ہے, ایکم احسن عملا,
تم میں سے ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھا کام کون کرتا ہے. اچھا کام کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، زیادہ کام کرنے کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی. کوالٹی میں ہی ترقی کا معیار پوشیدہ ہے، ترقی کا راز پوشیدہ ہے. جو کام کرے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہمیں یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم جانور کو ذبح کر رہے ہو تو اچھے طریقے سے کرو، نماز پڑھ رہے ہو اچھے طریقے سے کرو، کسی کی خدمت کر رہے ہو اچھے طریقے سے کرو، کسی کو سروس دے رہے ہو اچھے طریقے سے کرو، کسی سے بات چیت کر رہے ہو اچھے طریقے سے دو. جو کام کرنا ہے آپ نے اچھے طریقے سے کریں. کسی سے ملاقات کر رہے ہیں اچھے طریقے سے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. 1 منٹ کی اچھے طریقے سے کی گئی ملاقات اور کئی عرصے تک اس کے اپنا اثرات چھوڑ کر جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو کام بھی کرنا ہے وہ منصوبہ بندی کے بعد عملی اقدامات کرنے ہیں، لیکن عملی اقدامات میں آپ نے حسن اخلاق کے ساتھ ساتھ اچھے انداز سے وہ کام کرنے کی عادت ڈالنی ہے. ٹھیک ہے، مجھے یاد پڑتا ہے میں نے جامعہ دارالعلوم کراچی میں چونکہ پڑھا ہے، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب ہمارے استاد محترم ہیں. مجھے یاد ہے جامعہ دارالعلوم کراچی میں تعمیرات مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب خود کھڑے ہو کر دیکھتے تھے. مثال کے طور پر عمارت کا گیٹ فطرت سلیم کو اچھا لگ رہا ہے یا نہیں، اگر نہیں تو وہ حکم دیتے تھے کہ اس گیٹ کو توڑ کر دوبارہ اس طرح بناؤ. تو ایک ایک چیز کو، کھڑکی کیسے بنانی ہے، دروازہ، مسجد ہے وہاں پر، اس کی مسجد کو دیکھ لیں، دارالعلوم کراچی کی مسجد کو اتنی خوبصورت انداز میں بنائی گئی ہے. مینار کو دیکھ لیں، وہاں کے روڈوں کو دیکھ لیں، دارالعلوم کراچی کی ایک ایک چیز کو دیکھیں، اس میں نظافت نظر آئے گی، اس میں حسن نظر آئے گا. سلیم الطبع شخص کو ہر چیز اچھی چیز بہاتی ہے، اچھی چیز بہاتی ہے. تو آپ نے ہر چیز کو اچھا کرنا ہے. لیکن ایک اشکال بھی ہے، اس کا میں جواب دیتا ہوں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک منصوبہ بنایا، حکمت عملی بھی اپنا لی، سب کچھ کیا، لیکن منصوبہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچ رہا. اب ایسا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ہی لگے رہیں، جیسے ایک کنواں کھودا گیا، تیل نکل ہی نہیں رہا، مگر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تیل نکال کر ہی چھوڑنا ہے. ایسے منصوبے کو چھوڑ دیں. دیکھیں سعودی عرب کے اندر جب تیل نکلا نا، کہ ایک کنواں کھودا گیا، تیل نہیں نکلا، پتا تھا کہ اس علاقے میں تیل ہے. دوسرا تو کنواں کھودا گیا، تیل نہیں نکلا. تیسرا تو کنواں کھودا گیا، تیل نہیں نکلا. چوتھا کنواں کھودا گیا، تیل نہیں نکلا. وہ کنویں کھودتے رہے، تیل نہیں نکلا. بالآخر ایک کنویں سے تیل نکل آیا. جب ایک کنویں سے تیل نکل آیا تو سرزمین عرب کی حالات بدل گئی. وہ جو سفر کیا کرتے تھے گھوڑوں پر، اونٹوں پر، وہ ان کے پاس گاڑیاں آگئی، دولت کی ریل پیل ہو گئی. تو ایک کام آپ کر رہے ہیں نا، محنت کی، آپ نے منصوبہ بھی بنایا، سب کچھ کیا، اچھا بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ کام ہو کے نہیں دے رہا. تو اس کام کے پیچھے زیادہ نہ پڑیں. ایک کاروبار آپ نے کیا، محنت کی، لیکن وہ چل نہیں رہا، تو اس کو چھوڑ دیں، یا اس کے ساتھ متوازی ایک کوئی اور کام شروع کر لیں. ہمارے ایک دوست ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کام شروع کیا، وہ نہیں چلا، دوبارہ شروع کیا دوسرا، وہ بھی نہیں چلا، تیسرا شروع کیا، وہ بھی نہیں چلا، تو میرا خسارہ ہونے لگ گیا. تو 5واں شروع کیا، وہی نہیں کیا، تو ایک اور میں نے شروع کیا، تو وہ کاروبار ایسا چلا کہ پہلے جتنی ناکامیاں ہوئی تھی ان سب ناکامیوں کے جو غم تھے وہ دھل گئے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو بہت غریب ہوں، کیا کروں؟ یہ باتیں بتائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شادی کر لو. اس نے شادی کی. اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو اور غریب ہو گیا ہوں، اور پریشان ہو گیا ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ایک اور شادی کر لو. اس نے اور شادی کی تو اور پریشان ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور شادی کر لو. تو اس نے ایک اور شادی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی برکت دی کہ اس کے سارے غم دور ہو گئے، ساری مالی پریشانیاں، دوسرے پریشانیاں، ہر قسم کی پریشانیاں دور ہو گئی. تو ایک منصوبہ آپ نے بنایا، اس میں محنت بھی کی، اچھی چیز بھی کی، لیکن وہ چل کے نہیں دے رہا، ختم وہ نہیں ہو رہا، چل نہیں رہا، آگے وہ پھل نہیں لا رہا، تو اس کو چھوڑ دیں،
اس کے پیچھے نہ پڑیں، دوسری جگہ دیکھیں، تیسری جگہ دیکھیں، چوتھی جگہ دیکھیں، پانچویں جگہ دیکھیں، ایک منصوبہ بنائیں۔ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ملٹیپل کام کرنے چاہیے انسان کو، کیا کرنے چاہیے؟ ملٹیپل کام۔ ایک کام کیا آپ نے، چل گیا تو سبحان اللہ فبیہا ونعمت، اگر نہیں چلا تو پھر آپ دوسرا کام کریں، اور دوسرا بھی نہیں چلا تیسرا کام کریں، چوتھا کام کریں، پانچواں۔ جیسے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ BA کی کتاب میں ایک کہاوت ہے کہ گرگٹ درخت پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ گرتا ہے، پھر چڑھتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر کتاب اس میں انگلش میں ہے، BA کی انگلش میں، تو اس کا نام ہے ٹرائی اگین، دوبارہ ٹرائی کریں، دوبارہ ٹرائی کریں۔ تو وہ ٹرائی کرتا رہتا ہے، بالآخر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ درخت پر چڑھ جاتا ہے، کامیابی اس کے قدم چوم لیتی ہے۔ جہاز کیسے اڑنے لگے اس کی میں تاریخ پڑھ رہا تھا، ترکی کے اندر وہ بڑا ایک برج بھی ہے، اس کی تاریخیں لکھی ہوئی کہ اس کا جب منصوبہ بنایا کہ جہاز کیسے اڑنا ہے، تو ایک لوگ نہیں، پتہ نہیں کتنے لوگوں کی جانیں گئی، اور یہ اس نے کسی نے اپنے پر دونوں، جیسے اس نے کہا کہ پرندے پر باندھتے ہیں تو اڑتے ہیں، تو میں اپنے بازو کے ساتھ بڑے بڑے پر باندھ لوں تو میں کیوں نہیں اڑ سکتا؟ تو اس طرح چلتے 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 لے کے تجربات ہوئے اور ایک نئی چیز ایجاد ہو گئی۔ یہ دنیا تجربات کی ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان جس کے لیے جتنا کام کرے گا، محنت کرے گا، جدوجہد کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہی دیں گے۔ اب جو اپنے منصوبے بنائے ہیں نا، اپنے منصوبوں میں دو لوگوں سے آپ کو مدد لینی چاہیے۔ نمبر ایک، منصوبے پر کام شروع کریں۔ کاروباری حضرات کئی کام ایک ساتھ شروع کر دیتے ہیں، وہ آزماتے رہتے ہیں، رسک لیتے رہتے ہیں، اچانک ذہن میں کوئی منصوبہ آتا ہے، کام شروع کر دیتے ہیں، پھر کام میں ترقی بھی کر لیتے ہیں، جو اصل منصوبہ تھا وہ کامیاب نہ ہو سکا، مگر ایسے ہی شروع کیا تھا کہ اس میں کامیابی ہو جائے۔ کامیابی کے دیگر وجوہات میں تھے، ایک رسک لینا بھی ہے۔ رسک لینا کیا ہے؟ جو بھی کام آپ سوچتے ہیں، کرتے ہیں، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی، تیسری چیز تو ہے نہیں ہے۔ تو آپ ناکامی سے ڈرے نہیں، ناکامیوں کے کوکھ سے کامیابیاں جنم لیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ناکامیاں ہی کامیابیوں کو جنم دیتی ہیں، ناکامی کے بعد ہی کامیابی ہوتی ہے۔ بچہ جب چلنے لگتا ہے، گرتا ہے، بالآخر وہ چلنے لگ جاتا ہے، اگر وہ گرے گا نہیں تو چلے گا نہیں۔ تو اس لیے ناکامیوں سے گھبرانا چاہیے، لیکن ناکامیوں سے سیکھنا ضرور چاہیے، ناکامیوں سے انسان کو سیکھنا ضرور چاہیے۔ جو منصوبہ آپ نے بنا لیا ہے، اس سے آپ نے دو جگہوں سے مدد لینی ہے۔ ایک مدد لینی ہوتی ہے آپ نے شخصیات سے، اس فن کے جو ماہر ہیں، بڑے ہیں وہ، اور ان سے آپ نے مدد لینی ہے۔ اس پر ہم کل گفتگو کریں گے کہ آپ نے جو منصوبہ بنایا ہے، جو ہدف بنائے ہیں، جو لانگ ٹرم، مڈ ٹرم اور شارٹ ٹرم منصوبے بنائے ہیں، تو ان میں آپ مدد کتنے ذریعے سے، کتنے طریقوں سے لیں، تو اس پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ یہاں تک آج بات مکمل ہوگی ہے۔ ہماری کتاب ہے کامیابی، جس کی سلائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کتاب تمام شرکاء کورس لے لیں۔ کتاب ملتی ہے الحجاز سے۔ الحجاز کا فون نمبر ہے 0314 21 39 797 0314213997 عزت اللہ شرازی الحجاز۔ یہ کتاب اگر آپ حاصل کر لیں گے، یا PDF میں بھی یہ کتاب ہے، تو میں ایڈمن کو کہتا ہوں کہ تمام گروپ کے جو لوگ ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، یہ PDF کے اندر جو کتاب ہے سب کو فراہم کر دی جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ساتھ پڑھتے رہیں گے، لیکچر بھی سنتے رہیں گے، پھر عملی اقدامات بھی کرتے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے سے، عزتوں سے نوازیں گے، ترقیوں سے خوشیوں سے نوازیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سوالات آپ لکھتے رہیں، مجھے الگ سے پرسنل میں بھی بھجوا سکتے ہیں، ایڈمن کو بھی بھجوا سکتے ہیں، اور یا یہ جو نشست ہوگی آخری، اس میں بھی پوری نشست سوال و جواب پر ہوگی، اس پر بھی آپ دے سکتے ہیں۔ آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے عبداللہ بھائی، السلام علیکم۔